बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर रेडियो पाकिस्तान पर आज का खसूसी प्रोग्राम। आज के मौज़ूआत की फहरिस्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब और कश्मीर के हवाले से, रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के हवाले से जम्मू कश्मीर के अवाम पर जो हिंदुस्तान मोदी सरकार वहाँ की फाशिस्ट गवर्नमेंट जो है, जो मुजालिम ढा रही है, उसको आश्कार करने पर पूरी दुनिया में कश्मीरी अवाम इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस समेत जितनी वहाँ पर तंजीमें हैं, उन्होंने भी इस खिताब का खैर मकदम किया है और दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी बसते हैं उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भारतीय वज़ीर आज़म मुशर्रफ गुजरात मिस्टर मोदी खिताब किया और इस खिताब के दौरान मुजाहरे हुए। चौधरी यासीन मुजाहरों की क़यादत की उन्होंने। ख़ुसूसी तौर पर आज़ाद कश्मीर से चौधरी यासीन वहाँ पे गए हैं अमेरिका में और वहाँ की तमाम कश्मीरी कम्युनिटी ने इस मौका पर उनका साथ दिया। सिख कम्युनिटी, सिखों ने भी वहाँ पर मुजाहरे किए हैं और हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के एजेंट्स ने, अंडर कवर एजेंट्स ने, जो कि सफारतकारों के रूप में कनाडा में मौजूद थे, उन्होंने हरदीप सिंह को वहाँ पर कत्ल किया, असैसिनेट किया। कनाडा के सदर जस्टिन ट्रूडो ने इस चीज़ को डिस्कस किया G20 कॉन्फ्रेंस के मौका पर मिस्टर मोदी के साथ, लेकिन मिस्टर मोदी ने इस पर किसी भी किस्म की तवज्जो ना दी, बल्कि बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के बिहेवियर का, सुनी अनसुनी करने का, उन्होंने बदतमीज़ी का मुजाहरा किया। 2-3 दफ़ा जस्टिन ट्रूडो ने कोशिश की, लेकिन मिस्टर मोदी के मिजाज जो थे उस वक्त काफ़ी आसमान पे थे, तो उन्होंने फिर जाके अपने दीगर एलाइज़ के साथ अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इंटरनेशनल मीडिया पे ये ख़बर ब्रेक की और इस वक्त सिख कम्युनिटी खालिस्तान के हमायती पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के लिए, मिस्टर मोदी के लिए दर्द सर बने हुए हैं। मिस्टर मोदी के अमेरिका में वहाँ पर ख़िताब के दौरान सिखों ने भी ज़बरदस्त मुजाहरे किए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अगर यहाँ के मुकामी हालात की हम बात करें तो बिजली के बहुत ज़्यादा जो बिल्स आए थे, जो रेट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे चार्ज किए गए थे, इसके हवाले से भी अभी तक कोई किसी भी किस्म का एंड रिज़ल्ट नहीं आया है। मुजाहरे जारी हैं। एक्शन कमेटीज़ ने जगह जगह पर स्टॉल्स लगाए हुए हैं, लोगों से बिल्स इकट्ठे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जब तक इस पे फ़ाइनल कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, रेट्स इसके कंप्रोमाइज़ करके लोगों की क़ुव्वत ख़रीद के अंदर नहीं लाए जाते, तब तक लोग किसी भी किस्म के बिल्स जमा नहीं करवाएंगे। ये मसला आज़ाद जम्मू कश्मीर के एक छोटे से खित्ते के लिए एक मालियाती इनडिसिप्लिन का सबब बन चुका है। इस हवाले से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब के साथ मीरपुर आज़ाद कश्मीर से एक 70 रुकनी वफ़द ने, जिनमें अंजुमन ताजरान, मुख्तलिफ़ एक्टिविस्ट तंजीमें, उन्होंने चौधरी कामरान तारक एडवोकेट साहब जो हैं उनकी क़यादत में, जो कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर के सदर हैं, मुलाकात की थी और वज़ीर आज़म जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब ने 45 दिन का वक्त मांगा था। अब वो काउंटडाउन जारी है। सेनेट की कायमा कमेटी में जाकर वहाँ पे चौधरी अनवारुल हक साहब ने अपना केस पेश किया। सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन सलीम मांडीवाला और दीगर सेनेटर्स ने आज़ाद कश्मीर के ये जो मसाइल हैं, मालियाती बुनियादों पर जो मसाइल बने हुए हैं, इनको हल करवाने के लिए वज़ारत ख़ज़ाना को ख़ुसूसी तौर पर ये कहा कि आप ये जो 20-22-25 अरब रुपए के आज़ाद कश्मीर के छोटे मोटे मसले हैं, आप कहीं और किसी जगह कट लगा दें, लेकिन ये मसले हल होने चाहिए। यकीनन अहले पाकिस्तान के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं और उनका ऐसा करना, ऐसा कहना, इस पर स्टैंड लेना, ये बहुत मानी रखता है। अल्लाह करे कि इसका रिज़ल्ट कुछ बेहतर निकले। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड है, लोग अफोर्ड नहीं कर रहे। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो 4 साल बाद हिंदुस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर, गैर कानूनी तौर पर मकबूजा शुदा जम्मू कश्मीर में 4 साल बाद मीर वाइज़ उमर फ़ारूक की
رہائی عمل میں آئی ہے. انہوں نے مسجد میں جا کر وہاں پر لوگوں سے خطاب کیا اور آبدیدہ بھی ہو گئے, اشکبار بھی ہو گئے, اور وہ ابھی بھی چٹان کی طرح اپنے وطن ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے موقف پر قائم ہیں. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب, آج کے موضوعات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ جی انصار صاحب, بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم پاکستان انوار اللہ کاکڑ جو ہیں, انہوں نے جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس سے خطاب کیا ہے, اس کے انصار صاحب جو چرچے ہیں وہ پوری دنیا میں اس وقت, اور بالخصوص مقبوضہ جموں کشمیر میں, جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ حریت کانفرنس اور جو آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت ہے وہ بھی جو ہے اسے اپریشیٹ کر رہی ہے. وزیر اعظم پاکستان جو ہیں, انہوں نے مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کو پاک بھارت امن کی بنیاد قرار دیتے ہوئے بجا طور پر مطالبہ کیا ہے کہ ہندتوا کے باعث ہونے والی بدامنی سمیت ہر قسم کی دہشت گردی کا سد باب کیا جانا چاہیے. سکھ لیڈر ہردیپ سنگھ کے قتل کو اسی ذہنیت کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے انہوں نے بالکل درست طور پر خبردار کیا ہے کہ یہ طرز فکر پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے. وزیر اعظم پاکستان کا انصار صاحب کہنا تھا کہ بھارت نے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد سے گریز کیا ہے, جن کے مطابق کشمیر کا فیصلہ وہاں کے لوگ UN کی نگرانی میں رائے شماری کے ذریعے کریں گے. کشمیر کی آئینی حیثیت میں ناجائز تبدیلی اور اس کے علاوہ وہاں پہ 9 لاکھ بھارتی فوج کے ہاتھوں معصوم کشمیریوں کا مقبوضہ کشمیر میں جو ہے قتل عام اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں, اور عالمی برادری کے نمائندوں کو توجہ انہوں نے دلائی کہ کشمیر میں رائے شماری کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرانا ان کی ذمہ داری ہے. پاکستان جو ہے وہ دہائیوں سے بھارتی دہشت گردی کا شکار ہے. مسائل جنگ سے نہیں بلکہ مذاکرات سے حل ہوتے ہیں. انصار صاحب, اس کے علاوہ ہم بات کریں میر وائز عمر فاروق صاحب کی, تو میر وائز عمر فاروق جو ہیں انصار صاحب, انہیں 4 سال کے بعد جو ہے وہ رہائی ملی ہے, اور رہائی ملنے کے باوجود ابھی انصار صاحب ہمارے بہت سارے مقبوضہ کشمیر کی جو جینون لیڈرشپ ہے, جس میں یاسین ملک صاحب ہیں, ظفر اکبر صاحب ہیں, اسی طرح ایک طویل فہرست ہے, جنہیں ابھی تک جو ہے وہ رہا نہیں کیا گیا. انہیں بھی گرفتار ہوئے 4 سال گزر گئے ہیں, اور حریت کانفرنس اور مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ دیگر جو کشمیری لیڈرشپ ہے انہیں بھی رہا کیا جائے. لیکن یہاں رائے صاحب ایک بڑی دیکھیے کہ قدرت کی طرف سے کیسی ہندوستان کو مار پڑی ہے. ایک طرف G20 کانفرنس کرانے کے بعد ہندوستان, مسٹر مودی اور وہاں کے یہ جو انتہا پسند لوگ ہیں ان کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے. جی وہ ایسے بیہیو کر رہے تھے جیسے پوری دنیا انہوں نے فتح کر لی ہے. انہوں نے یوں کیا کہ جیسے سلامتی کونسل کے ممبر اور جناب بن ہی چکے ہیں وہ, اور جیسے سی پیک کے مقابلے میں کوئی بہت بڑا روٹ انہوں نے بنا دیا, اور بڑی وہ دنیا کی لیڈرشپ کے اندر بیٹھ کے یوں فیل کر رہے تھے کہ وہ ورلڈ لیڈرز کے اندر شامل ہو گئے ہیں. لیکن کینیڈا میں جو ہردیپ سنگھ کا جو انہوں نے ایک صفاقانہ پلانڈ کولڈ بلڈڈ مرڈر کیا, اور اس میں کینیڈا نے ثابت کر دیا ہے کہ ہندوستان کی جو ایجنسی ہے را, وہ انڈر کور ایجنٹ سفارتکار کے روپ میں وہاں پہ ملوث تھے. ہندوستان کی تو پوری دنیا میں ٹھیک ٹھاک قسم کی عزت افزائی ہو گئی ہے. انصار صاحب, یہ جو واقعہ ہوا ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. ہردیپ سنگھ کے بعد بھی ایک اور سکھ کو بھی قتل کیا گیا ہے. جی, یہ انصار صاحب کشمیری جو ہیں یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے, اور پاکستان جو ہے کئی دہائیوں سے یہ جو بھارتی جبر ہے, جو بھارتی دہشت گردی ہے, اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. لیکن اس طرح سے جو ہے وہ پذیرائی نہیں ملی جس طرح سے عالمی برادری کو رسپانس کرنا چاہیے تھا. لیکن کینیڈا کے وزیر اعظم نے جس طرح سے کھل کے جو ہے وہ الزام عائد کیا ہے کہ بھارت جو ہے اس نے یہاں جو راہ کے ایجنٹ ہیں سفارتکاروں کے روپ میں یہاں بھیجے, اور انہوں نے
اس کا مرڈر کیا، اور انہوں نے باقاعدہ اس کے جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے بھارت کو ثبوت بھی فراہم کر دیے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اب سفارتی تعلقات جو ہیں وہ بھی اپنا سفیر واپس بلوا لیا ہے. کینیڈا نے، بھارت نے بھی اپنا سفیر واپس بلوا لیا ہے. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ جس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اس وقت نہ مسلمان جو ہیں وہ محفوظ ہیں، نہ سکھ محفوظ ہیں، نہ عیسائی وہاں پہ محفوظ ہیں، اور جو دیگر مینارٹیز ہیں، اقلیتیں ہیں، وہ بھی جو ہے اس دہشت گردی کا ایک عرصے سے انہیں اس کا سامنا ہے. لیکن اب جو کینیڈا میں جس طرح سے مودی سرکار کا جو چہرہ بے نقاب ہوا ہے، اس سے دنیا کو جو ہے اب بھارت کا اصلی چہرہ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا. اور اس میں بھارت کی سفارتی محاذ پہ بڑی سبکی ہوئی ہے. اور جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک کہتے ہیں کہ وہ کھسیانی بلی جو ہے کھمبا نوچے، وزیر اعظم پاکستان کے خطاب کے بعد جس طرح سے روایتی جو ہے وہ الزامات ہوتے ہیں، اور وہ کوشش کی ہے مودی نے اپنی سپیچ میں کہ وہ دفاع کرے، لیکن وہ اس میں بری طرح سے ناکام ہوئے، اور انہوں نے الٹا کوشش کی ہے کہ وہ پاکستان پہ بہتان طرازی کریں گے، جس طرح سے وہ ایک عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں. لیکن مطلب ایسے طریقے سے قدرت کا جو نظام ہے حرکت میں آیا ہے جی ہاں کہ G20 کی کانفرنس کا بھی سارا اثر زائل ہو گیا. جی جی اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی جب ورلڈ لیڈرز وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں خطاب کے موقع پر، جی اتنی بڑی سبکی اور اتنی بڑی سمجھیے کہ توہین کا سامنا کیا ہندوستان نے، مسٹر مودی نے، اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے. جی جی یہ ان کی فاشسٹ قسم کی. اور پھر دیکھیں انصار صاحب کس طرح وہاں پہ جب مودی خطاب کر رہے تھے جنرل اسمبلی میں، تو اس وقت وہاں کے جو کشمیری ہیں، وہاں کے جو سکھ ہیں، وہاں کے جو پاکستانی ہیں ورسیز اور دیگر جو مینارٹیز ہیں، انہوں نے کس طرح وہاں پہ چودھری محمد یاسین صاحب جو ہیں، چودھری یاسین صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، ان کی قیادت میں وہاں پہ مظاہرہ ہوا، اور وہاں پہ انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ بھی موجود تھا، اور مبصرین بھی دنیا بھر کے وہاں پہ موجود تھے. تو وہاں بھی جو ہے وہ مظاہرین نے بری طرح سے مودی سرکار کی جو انتہا پسندانہ پالیسیاں ہیں ان کو بری طرح سے بے نقاب کیا ہے. یہاں پر ایک اور ضمنی بات بھی ہم ڈسکس کر لیں کہ آزاد جموں کشمیر میں ایک تو بجلی کے بلز کے حوالے سے جہاں پر معاملات چل رہے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ پرابلم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر انوار الحق صاحب کی حکومت بنے 5 ماہ کا قریب عرصہ گزر چکا ہے. وزراء تو 29-30 بنا دیے گئے ہیں، لیکن وزراء کو ڈپارٹمنٹس پورٹ فولیوز ابھی تک نہیں دیے جا سکے. اور ایک لحاظ سے اگر یوں کہنا کہ ان تمام وزراء کے حوالے سے پبلک کا سینٹیمنٹ یہ ہے کہ ان کے بغیر بھی یہاں پر نظام سلطنت و نظام حکومت چلایا جا سکتا ہے، تو ان کو بڑی بڑی گاڑیاں دینے کی کیا ضرورت ہے، ان کو پیٹرول اور بجلی اور نہ جانے کیا کیا پرکس اینڈ پریولیجز دینے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ لوگ پبلک کا کوئی کام تو کر نہیں رہے ہیں. اس کے ساتھ میں ریلیٹ کروں گا اس چیز کو کہ ایک موقع پہ انوار الحق صاحب نے شاید ازراہ تفنن یہ بات کر دی جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس وقت گونج رہی ہے. پورے آزاد کشمیر کے ہزاروں بلدیاتی نمائندے سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں اس پہ، جو انہوں نے کہہ دیا کہ اگر ہم ان بلدیاتی نمائندگان کو فنڈز دے دیں گے تو ہم پھر باہر جا کے ریڑھی لگا لیں. میرا خیال ہے انہوں نے مذاقاً کہا تھا، لیکن راجہ حبیب اللہ خان صاحب یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. ایک اتنی بڑی ایکسرسائز 29-30 سال بعد ہوئی، بلدیہ کا نظام ایکٹیو ہوا لیکن ایکٹیو نہیں ہوا، اس پہ میں چاہوں گا تھوڑی روشنی ڈالیں گے آپ. جی انصر صاحب، میں تھوڑی سی ضمنی بات پہلے جو آپ نے گفتگو کی ہے مسائل کے حوالے سے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، کیونکہ ہمارا براہ راست اپنے سننے والوں سے تعلق ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ لوگ جو ہیں، عام جو شخص ہے وہ فاقوں کے ہاتھوں مار رہا ہے، وہ یوٹیلیٹی بلز کے ہاتھوں جو ہے وہ تنگ ہے. لیکن لگتا ایسے ہے کہ ہمارے جو وزراء ہیں جو نئے بنے، شاید ان کے جو پورٹ فولیوز ہیں ان کا ایشو جو ہے وہ شاید اس سے بھی بڑا ہے. آزاد کشمیر میں جیسے کوئی اور مسئلہ ہی نہیں ہے، صرف جو وزارتوں کا مسئلہ ہے. تو انصر صاحب، بلدیاتی نظام جو ہے یہ شاید آپ کو یاد ہوگا، میں نے
یہ اس انتخابات سے پہلے بھی لکھا تھا اس پہ، ہم نے پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ جو اختیارات ہوتے ہیں کبھی بھی یہ پلیٹ میں نہیں ملتے. یہ جب تک تمام بلدیاتی جو نو منتخب عہدیداران ہیں جب تک وہ اپنے حقوق کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے باہر نہیں نکلیں گے، ریاست گیر احتجاج نہیں ہوگا، تب تک انہیں یہ جو انتظامی اور مالی اختیارات ہیں یہ ملنے والے نہیں ہیں. اور اب دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر کی سطح پہ جو ہے یہ جو بلدیاتی اداروں کے سربراہان ہیں وہ یکجا ہو چکے ہیں، اور ابھی وہ کنونشن کرنے جا رہے ہیں، ایک راولہ کوٹ میں، پونچھ ڈویژن میں، ایک میرپور ڈویژن میں، ایک مظفر آباد ڈویژن میں، اور اس کے بعد نومبر میں انہوں نے وہاں مظفر آباد میں دھرنے کا پروگرام بنایا اپنے. تو یہ بھی ایک تحریک جو ہے، اور یہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اگر اسے اچھے طریقے سے ہینڈل نہ کیا گیا اس تحریک کو اور انہیں رائٹس نہ دیے گئے تو شاید یہ ابھی جو مہنگائی اور بجلی بلات کے خلاف یہ تحریک ہے شاید اس سے بھی بڑی ایک تحریک جو ہے وہ منظم ہو کے سامنے آئے گی، جس سے مسائل پیدا ہوں گے. لیکن جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چودھری انوار الحق جو ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر، وہ اس معاملے کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ حل کر لیں گے اور اس کا کوئی قابل قبول حل نکال لیں گے. جی بالکل، آپ نے جو بات فرمائی پورٹ فولیوز کے حوالے سے، پبلک کو پورٹ فولیوز دینے پہ اعتراض نہیں ہے، پبلک کو اعتراض اس بات پہ ہے کہ اگر پورٹ فولیوز دیے بغیر بھی کشمیر کا نظام اچھا چل سکتا ہے تو ان وزراء کو جو پہلی ماشاءاللہ اچھے امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو مزید گاڑیاں اور پبلک منی کے پیسوں پر بڑی بڑی تنخواہیں اور دیگر پریویلیجز دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خیر پبلک کا سینٹیمنٹ ہے، جو بڑے لوگ ہیں پالیسی ساز ہیں وہ بہتر جانتے ہوں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. پبلک تو ظاہر ہے کہ سوچتی ہے اور پھر فیصلہ بھی کرتی ہے. تو جناب اس وقت سامعین آپ سن رہے ہیں خصوصی پروگرام ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. چلتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی جانب اور ان کی گفتگو کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار دانشور جناب جنرل عبدالقیوم صاحب نے. جنرل عبدالقیوم صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ اقوام متحدہ میں پاکستانی پرائم منسٹر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کا خطاب، مسٹر مودی کے ہندوستانی فوج کے مقبوضہ کشمیر میں مظالم کو آشکار کرنا، اور اس موقع پر اقوام متحدہ کی جو سیشن ہو رہا تھا وہاں پر سکھوں، کشمیریوں اور دیگر مائنارٹیز جو ہندوستان کی فوجوں کے ہاتھوں، فاشسٹ رجیم کے ہاتھوں تنگ ہیں، ان کے مظاہرے کرنا، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو سر؟ دیکھیں، پاکستان کا ہر وزیر اعظم جو بھی باہر جاتا ہے تو وہ آف کورس یہ ہمارے فرائض میں اور ڈیوٹیز میں شامل ہے کہ ہم ہائی لائٹ کریں اپنے کشمیری بھائیوں کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اور ان کے اپنا کو مسئلہ ہو جائے تو یہ بہت زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کے بتاتے بھی ہیں اور اس کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں. لیکن کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، پیلسٹینین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ان کے اوپر یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہمیشہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، UN کی چارٹر کی بات کرتے ہیں، تو وہ اس وقت سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کے جو عبوری وزیر اعظم ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، اٹ از ناٹ اونلی دی مسلمز اینڈ کشمیریز. کشمیری تو ورسٹ ہیٹ ہے نا، ان کے بہت ظلم ہے. لیکن ہندو تو جیسے آپ نے کہا نا فاشسٹ رجیم ہے، ابھی وہاں BJP نہیں بلکہ ہندتوا اور RSS کی حکومت ہے، اور وہاں کوئی بھی محفوظ نہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ کشمیریوں کا حال تو آپ کے سامنے ہے، وہ تو بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم. اس کے علاوہ یہ سکھ ہیں. ابھی منی پور کے اندر جو کرسچینز کا حال انہوں نے کیا ہے، تقریباً 300 ان کے چرچز جلائے ہیں اور کوئی 82 کیجولٹیز ہوئی ہیں ان کی، جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہاں. اور اسی طرح ابھی جو کینیڈا کا واقعہ ہے، ابھی کینیڈا کا تو ان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ اور کوئی تنازع نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ وہ خالستان کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور سکھوں کو انہوں نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے.
اور پھر کتنی دیدہ دلیری کہ ایک ہائی کمشنر جو ہے اس کو را کا ایجنٹ کر کے ادھر ایک ہائی کمشنر کے لبادے میں بٹھا کے اور پھر یہ انہوں نے کیا. تو یہ جون میں قتل ہوا, مرڈر ہوا. یہ دہشت گردی کا واقعہ دوسری سرزمین میں 4 مہینے انہوں نے لگائے ہیں. انویسٹیگیشن کے بعد انہوں نے جب یہ ثابت ہوا تو وہ خود حیران ہو گئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا اب حیران ہوتی ہے, ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فاشسٹ ہیں. یہ جو کلبھوشن یادیو کون ہے, زندہ اگزامپل ہے کہ وہ ہم نے وہ جو بھیڑیا ہے وہ پکڑ کے ہم نے ادھر بٹھائے ہوئے ہے اور وہ ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ جی اس کے یہ دیکھیں کر لیں. ہر ملک میں, ہمارے ملک میں بھی سکھوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے اور ان کے اوپر یہ اٹیک ہوا ہے. لنڈن کے اندر انہوں نے کیا ہے سکھوں کو پک اپ کر کے, تو وہ کر کے تو آئی تھنک ان کا کنونا چہرہ ابھی بے نقاب ہوتا جا رہا ہے. امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, برطانیہ کے بھی ہیں, کینیڈا کے بھی ہیں, اور ابھی وہ سراپا جو ہے وہ احتجاج ہیں کہ جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, لیکن یہ اوپر سے کرتے ہیں. اندر سے اگر یہ اس طرح کریں تو ان کی ضرورت ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے ادارے کا ایک چارٹر ہے, اس کی ریزولوشنز ہیں, کشمیر پہ اوپر ہیں, پاکستان اس کے اوپر, پیلسٹائن کے اوپر ہیں, پھر جنیوا کنونشنز ہیں. یہ تو آنکھیں بند کر کے کشمیر کے اندر مسلمانوں کا اور کشمیریوں کا جو قتل ہے وہ بیچارے تو ان کو تو ایک جیل بنی ہوئی ہے سری نگر. تو اس لیے یہ قابل مذمت ہے. اور یہ ہمارے عبوری وزیر اعظم نے جو بات وہاں کی, ٹھیک ہے, ہم میں سے ہر کسی کو یہ بات کرنی چاہیے. میں کل ادھر تھا لنڈن میں, 2 دن پہلے یہاں ایک کانفرنس میں مجھے بلایا تھا ایز اے چیف گیسٹ. یونیورسل پیس فیڈریشن ہے جو کہ بین الاقوامی امن کی بات کرتی ہے. تو میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا یہ بین الاقوامی امن کا جو ہے یہ بے معنی ہے سلوگن اگر آپ بین الاقوامی انصاف نہیں دیں گے تو. یہ میں نے وہاں ان کو بات کیا. اور پھر میں نے بات کی کشمیر کی. کشمیری اوریجن کے بھائی ہیں, وہ کافی آبویسلی ان کی بڑی کنسنٹریشن یورپ کے اندر ہے اور خصوصاً برطانیہ میں اور ایون پھر امریکہ میں, کینیڈا وغیرہ میں بھی ہے. تو ان کے یہ جو ڈایاسپورا ہے یہ ایک اپنی محنت بھی کرتے ہیں اور ساتھ یہ اس مسئلے کے اوپر ایک بہت پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں. بہت سی چیزیں ان کی ہوتی ہیں. میں پیچھے آیا تھا 2016 میں ایز اے اسپیشل انوائے آف دی پرائم منسٹر آن کشمیر, مجھے بھیجا گیا تھا ایز اے سینیٹر. تو میں ادھر آ کے ان سب سے ملا بھی تھا, مانچسٹر میں, برمنگم میں, اور ان کو ایکٹیویٹ بھی کیا تھا. تو یہ اپنے طور کے اوپر ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہیں, محنتی لوگ ہیں, اپنا کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ اپنی. میں ہاؤس آف لارڈز میں بھی گیا تھا, اس وقت لارڈ نذیر بھی تھے, لارڈ قربان, تو ابھی بھی میں ان کے ساتھ ان ٹچ رہتا ہوں. اور وہاں بھی جا کے میں نے کشمیریوں کی بات کی تھی. اور پھر جب ہم ادھر آ کے میں سب کو ملا تھا تو جتنے جو ہیں کشمیری یہ جو یورپین ایم پیز ہیں 15, 20, 25 ایم پیز جو ہیں ان کے ساتھ اپنی کشمیر کی یہاں جو قیادت تھی ان کے ساتھ مل کے تو ہم ان کے پاس گئے تھے, ان کو ملے تھے اور یہاں ہم نے بات کی تھی کہ کشمیریوں کے حق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. اور یہ ایک بہت اچھا پریشر ہے جس کو یہاں ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں وہ کریں گے. میں بھی ابھی ادھر ہوں اور ان میں کافی لوگوں سے میں ان ٹچ ہوں انشاءاللہ. اور میرا دل ہے میں ہاؤس آف لارڈز میں بھی جاؤں گا. وہ کمیٹیاں جو کشمیر کے حقوق سے ڈیل کر رہی ہیں ان کو جا کے حقائق سے آگاہ کیا جائے تو انشاءاللہ وہ. جناب جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کا, بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں جنرل قیوم صاحب نے جو بات کی ہے, بڑا اس میں درد بھی ہے اور بڑی وزڈم بھی ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ انصار صاحب, جنرل صاحب نے بڑا خوبصورت بات کی کہ جو بھارتی لیڈر ہیں یا سابق ان کے جو فوجی ہیں وہ جو بیانات دیتے ہیں جی بی اور آزاد کشمیر پر قبضے کے, یہ محض گدر ببکیاں ہیں. پاکستان ایک نیوکلر قوت کا عمل ملک ہے, نیوکل پاور کا, اور آزاد کشمیر میں جو ہے لوگ اور ہماری جو بہادر مسلح فوج پاکستان نے اگر اس نے غلطی کی تو انہیں جو ہے وہ ان کے دانت کھٹے کیے جائیں گے, انہیں ٹھیک جواب ملے گا. یہ محض پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور اپنی انتخابی آئندہ کامیابی کے لیے جو ہے وہ ایک ماحول جو ہے انصار صاحب بنایا جا رہا ہے.
اور انہوں نے بڑا بجا طور پر جو ڈائسپورا ہے اوورسیز کشمیری ہیں ہمارے بالخصوص برطانیہ کے اندر، ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو کاوشیں ہیں، اور انہوں نے اپنی محنت سے جو بزنس کمیونٹی کے اندر اور وہاں کی سیاست کے اندر جو مقام بنایا، اور جس طرح سے وہ وطن کی آزادی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، اسے بھی اپریشیٹ کیا۔ بے شک ہم جو اوورسیز کشمیری ہیں انہیں سفیران وطن بھی کہتے ہیں۔ جب بھی پاکستان پہ آزاد کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں۔ جی، یہ خصوصی پروگرام ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب۔ جی سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر، مرکزی صدر جناب شاہ غلام قادر صاحب نے۔ جناب شاہ غلام قادر صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ ہندوستان کی جو سبکی اس وقت پوری دنیا میں ہو رہی ہے کہ مسٹر مودی کے خطاب کے دوران کشمیری، سکھ، دیگر تمام لوگوں نے وہاں پر مظاہروں کے علاوہ پوری دنیا میں میڈیا کے اوپر جو بات ہو رہی ہے کہ جو کشمیریوں کے ساتھ ہندوستان کر رہا تھا وہی سکھوں کے ساتھ کیا، اس ٹوسٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ یہ ہندوستان کا چہرہ بے نقاب ہمیں تو ہے، پاکستانی اور کشمیریوں کو تو پتہ تھا ہندوستان کا اصل چہرہ کیا ہے، لیکن مغرب کو شاید علم نہیں تھا۔ اب مغرب کے سامنے بھی وہ بے نقاب ہوئے ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ سارے پوری دنیا میں یہ بے نقاب ہوں گے، کیونکہ یہ جب آپ ظلم کرتے ہیں کتنے دن چھپا کے رکھ سکتے ہیں، ظالم جو ہے وہ چھپتا نہیں ہے، نہ ظلم چھپا ہے۔ تو انشاءاللہ وقت آگے آئے گا، ہندوستان جو اپنی جگہ پہ واپس آئے گا، کٹو سائز ہوگا، اور پوری دنیا میں جو سکھوں کی خاص طور پر جس طرح انہوں نے کینیڈا میں کیا ہے، تو کینیڈا کا جو وزیر اعظم ہے انہوں نے جو بات کی ہے تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ بھارت کا ملوث ہونا جو ہے ہمارے پاس ثبوت ہے، تو بھارت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ تحقیقات میں تعاون کریں۔ وہ تو کہتا ہے یہ تحقیقات میں ہم سے تعاون کریں تو ہم اس کے اوپر کام کریں گے۔ ہندوستان اگر سمجھتا ہے کہ اس پہ غلط الزام ہے تو فوراً تعاون کرنا چاہیے اور ثابت کرنا چاہیے کہ ان کے پاس جو اطلاعات ہیں وہ غلط ہیں، لیکن ہندوستان کو پتہ ہے کہ وہ ملوث ہے، اس لیے جو ہے وہ تعاون نہیں کرتا۔ جناب شاہ غلام قادر صاحب، آپ کی جماعت جو ہے اس وقت بہت بڑا کنونشن آپ کا ہوا، آپ اپنے جو لیڈر ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی ان کی آمد کے حوالے سے بڑے زور و شور سے بڑے پیمانے پہ تیاریاں کر رہے ہیں، اس حوالے سے کیا پبلک کو کچھ بتانا پسند فرمائیں گے آپ؟ جی، ہم نے کل ہمارا مرکزی عہدیداران، ضلعی عہدیداران، مرکزی مجلس عاملہ، حلقے کے عہدیداران، یوتھ، خواتین، MSF سب کا اجلاس ہوا، اور سب نے ہم نے عہد کیا کہ اپنے قائد کا استقبال انشاءاللہ 21 اکتوبر کو لاہور جا کر کریں گے، اور ایک بڑی تعداد میں آزاد کشمیر سے لوگ جو ہیں وہ وہاں جائیں گے اور انشاءاللہ اپنے قائد کا استقبال کریں گے، ثابت کریں گے کہ آزاد کشمیر کے لوگ آج بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جناب شاہ غلام قادر صاحب، ایک آخری بات، آزاد کشمیر میں اگرچہ یہاں پہ جو ہمارے وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بجلی کے بلز کے حوالے سے وہ کوئی وفاق یا پاکستان کے ساتھ پالیسی سازوں کے ساتھ کوئی بات کریں گے جس سے لوگوں کو کوئی ریلیف ملے، لیکن ابھی تک عملی کوئی کام نہیں، رزلٹ نہیں نکلا، اور ابھی بھی لوگ بائیکاٹ بلز کے حوالے سے کافی پریشان ہیں۔ آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے جو سچویشن ایک یہاں بنی ہوئی ہے آزاد کشمیر میں مقامی سطح پہ؟ دیکھنا، ایک بات میں سمجھ نہیں سکا، یا میں کبھی مجھے کسی نے سمجھایا نہیں کہ حکومت پاکستان کا اس ٹیکسوں کے معاملے سے کیا تعلق ہے۔ آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے 3.25 روپے میں 1 یونٹ بجلی خریدتی ہے، ٹیکسز تو حکومت پاکستان نے نہیں لگائی، تو حکومت آزاد کشمیر، اس میں حکومت پاکستان کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ میں تو اس بات کو نہیں سمجھ سکا، اور یہ بات جو ہے جو مظاہرین ہیں جو مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے وہ اپنا اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ نہ کریں۔ میں نے تو کل بھی اپنے اس کنونشن میں مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں جو ہے، ہم نے کل بھی مطالبہ کیا تھا کہ جی ہمیں
یہ کرنا چاہیے کہ اس پہ کمی کرنی چاہیے. حکومت پاکستان سے اگر کوئی مذاکرات کرنے ہیں تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہم تیار ہیں, اور میرا تو مطالبہ تھا کہ یہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے. اجلاس بلا کے اس میں بات ہے, اسمبلی کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے؟ اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے شاہ صاحب, آپ بہت مصروف ہیں, آپ نے قیمتی وقت دیا, آپ کی بڑی مہربانی شاہ صاحب, تھینک یو, بہت شکریہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, دیکھیے کہ ایک جو بہت بڑی اب یہ خبر ہمیں مل گئی یہاں سے کہ شاہ غلام قادر صاحب جو کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے یہاں پہ مرکزی صدر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کلیئر یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ 2.25 روپے کی پاکستان آپ کو بجلی دے رہا ہے فی یونٹ, تو ٹیکس لگانا تو یہاں کے لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے, تو ان کو تھوڑا سا درست کرنا ضروری ہے. اور اسمبلی اجلاس بلانے تک کی بات کر دی ہے, یہاں تک کہہ دیا ہے پاکستان سے اگر کوئی بات کرنی ہے تمام پارٹیز کو آپ لے کے چلیں, ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. جی انصر صاحب, اس میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں جناب خواجہ فاروق احمد صاحب, انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ اسمبلی کا اجلاس بلوایا جائے, کیونکہ آزاد کشمیر اسمبلی جو ہے وہ ایسا فورم ہے جس میں آزاد کشمیر کے تمام جو عوام ہیں ان کی نمائندگان وہاں پہ موجود ہیں جو انہوں نے الیکٹ کر کے بھیجے ہیں, اور وہ اسمبلی یقیناً لوگوں کو ریلیف دے سکتی ہے, اور اس میں ان کی یہ صاحب تجویز ہے کہ اسمبلی اجلاس بلا کے وہاں پہ اس پہ ڈسکس کیا جائے. تو اٹ مینس کہ یہ جو مسئلہ پبلک کے لیے درد سر بنا ہوا ہے, اگر آزاد کشمیر حکومت چاہے تو اس کو مقامی سطح پہ مینیج کر سکتی ہے. جی شاہ غلام قادر صاحب کا یہی کہنا ہے. بالکل صحیح. اور دوسرا جو انہوں نے بات کہی, کینیڈا میں جو کچھ ہندوستان کا چہرہ بے نقاب ہوا, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی اور کشمیری تو ڈے 1 سے ان کو جانتے ہیں, مگر وہ پتہ لگ گیا, اب پتہ, جی ہاں بالکل, بڑا بری طرح سے جو ہے وہ مودی سرکار بے نقاب ہوا ہے, بہت بری طرح ایکسپوز ہوا ہے. جی سامعین, آپ خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے نیکسٹ مہمان کی طرف, اور آج کے موضوعات کی جو فہرست ہے اس حوالے سے اسپیسیفک ٹاپک پر ریلیونٹ پرسنالٹی کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھے دیتے ہیں. چلتے ہیں نیکسٹ مہمان کی جانب. جی سامعین, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں استاد کا درجہ رکھنے والے چودھری محمد شکیل صاحب نے. جناب شکیل صاحب, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس وقت؟ 2 چیزوں پہ آپ سے رہنمائی ہم نے لینی ہے. ایک تو مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال کے تناظر میں پاکستانی پریمیئر نے اقوام متحدہ میں تقریر کی, کچھ باتیں ہائی لائٹ کیں, اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ مسٹر مودی کو ایک بہت ہی شرمناک سی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جو کینیڈا میں ان کے انڈر کور ایجنٹ نے ایک سکھ کو جو ہے وہاں پہ خالستان کے لیڈر کو, ہردیپ سنگھ کو, وہاں پر اسیسینیٹ کیا. اس سچویشن کو کیا آپ کومنٹ کریں گے سر؟ اصل میں دیکھیے, ظاہر ہے یہ تو ہر جو ملک ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنے جو کچھ کا قومی مفاد ہوتا ہے اس کے لیے وہ کام کرتا ہے, اور اس کی ایکسٹینشن کے لیے یا اس کو اور بڑھاوا دینے کے لیے سارے جتن کرتا ہے. ان حالیہ دنوں میں ہوا یہ کہ 2 چیزیں ایسی ہوئیں جو کہ ہم جو کیونکہ جموں کشمیر میں رہتے ہیں تو ہم نے اس کو جس طرح نظر سے ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ یہ تھا کہ ایک, کیونکہ ذرا آپ کو پتا ہے کہ ایک جو ہندوستان ہے وہ اتنا بڑا ملک ہے, اس کی جو معیشت ہے وہ کافی بڑی ہے, تو ظاہر ہے ان کی جو پروپیگنڈا مشینری ہے وہ بھی بڑی ہے. تو حالیہ دنوں میں انہوں نے یہ کیا کہ 2 ایونٹس کو لے کے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جناب آپ تو جو بھارت ہے وہ جو خطے کے باقی ممالک ہیں, چاہے وہ پاکستان ہے کوئی بھی ہے, یہ تو اب بڑی معمولی باتیں ہو گئی ہیں. جو انڈیا ہے وہ بہت آگے چلا گیا ہے, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ انڈیا نے خلا میں قدم رکھ دیا, اور ان کا جو ایک خلائی جہاز ہے چندریان وہ چاند پہ اتر رہا ہے, اتر گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو مختلف جو ممالک ہوتے ہیں وہ آپس میں مختلف تنظیمیں بناتے ہیں تعاون کے لیے, اور اس تعاون کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں اس میں جو G20 ہے, گروپ 20,
وہ ایک بہت بڑا ایک گروپ ہے جس میں کہ بہت سے ملک شامل ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کی جو صدارت ہے وہ مختلف ممالک کے درمیان ہر سال گھومتی رہتی ہے۔ اس سال وہ کیونکہ بھارت کے پاس تھی تو انہوں نے اس کا ایک اجلاس وہاں پہ کیا، اور پھر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جناب بات یہ ہے کہ اب تو جو ہے انڈیا اس پوزیشن میں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو امریکہ کے اختلافات ہیں چین کے ساتھ، اور چین کو جو ایک تھریٹ بنانا چاہتے ہیں انڈیا کی شکل میں، تو اس میں اس کا فائدہ اٹھا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جناب اب تو یہ جو خطہ تو چھوڑیں، ایشیا تو چھوڑیں، اب تو ہم لوگ دنیا کو لیڈ کرنے والے ہیں۔ لیکن وہ دیکھتے ہیں وہ یہ جس کو کہتے ہیں نا، ایک بڑی بات کی جاتی ہے کہ انسان تو پرپوز کرتا ہے لیکن پھر جو خدا ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اس کی ایک اپنی ایک حکمت ہوتی ہے۔ تو وہ ہوا یہ کہ وہ سارا کام الٹا پڑ گیا۔ اب جتنا پروپیگنڈا کیا گیا تھا سارا، وہ ایک قتل نے سارا اس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ ابھی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں، ابھی تو چیزیں پوری سامنے آئی نہیں، اور یہ جو بات کی جا رہی ہے نا، دیکھیں جی وہ کینیڈا نے یہ بات کر دی، بڑی غلط بات کر دی۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جتنے بھی اس طرح کے پوری دنیا بھر میں واقعات ہوتے ہیں، جو ملک یہ کرواتے ہیں وہ اپنے لیے تو ہر طرح کی جسٹیفیکیشن رکھتے ہیں، لیکن کوئی دوسرا ملک کرے تو وہ اس کے اوپر ایک ایک اس کی جو چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل ہے وہ سامنے لے کر آتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے 5 آئیز، ایک انٹیلیجنس جو مختلف ممالک کی جو 5 بڑے جو ملک ہیں ان کی جو خفیہ ادارے ہیں ان کو 5 آئیز کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ اس کی تحقیقات تھی، یہ کینیڈا کی بھی تحقیق ہوگی، کینیڈا کی بھی تحقیقات ہوں گی، لیکن بنیادی طور پر وہ جو 5 بڑے ممالک کی جو خفیہ ادارے تھے یہ ان کی تحقیق تھی کہ جناب یہ جو قتل کیا گیا ہے خالصتان کے حمایتی وہاں پہ ایک سکھ رہنما کو، نہ صرف یہ کہ اس کے علاوہ بھی جو اور لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس میں جو بھارت کی خفیہ ایجنسی تھی را، وہ اس میں شامل ہے۔ اب ظاہر ہے جب کینیڈا جیسے ملک میں یہ کام ہوتا ہے تو پھر سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اوہ یہ کیا ہو گیا، حالانکہ پاکستان تو اس طرح کی دہشت گردی کا اور اس طرح کے واقعات کا پہلے سے وکٹم ہے۔ یہاں پر باقاعدہ لاہور میں واقعہ ہوا جہاں پر کہ ایک سکھ رہنما کو اسی طرح مارا گیا، اسی طرح اور واقعات ہوئے، پشاور میں واقعات ہوئے، بلوچستان میں واقعات ہوئے۔ تو ظاہر ہے کہ اب پاکستان کی آواز اس طرح کو سننے والا تھا نہیں، اور وہ بات سننے والا کوئی تھا نہیں کہ بھئی یہاں پر یہ سارے واقعات پہلے ہو چکے ہیں، اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے باقاعدہ طور پہ ایک حاضر سروس جو ان کا ایک کرنل رینک کا آفیسر تھا جس کو کہ رنگی ہاتھوں کو وہاں پہ بلوچستان میں پکڑا، ابھی تک وہ ان کے پاکستان کے قبضے میں ہے۔ تو یہ باتیں ہوتی رہی، ڈوزیر دیے جاتے رہے، بے شمار لوگوں تک باتیں پہنچائی جاتی رہی، لیکن پھر وہ یہ تھا کہ جناب کیونکہ اتنا بڑا اتنی بڑی معیشت ہے، اس کا اتنا بڑا سائز ہے، ہم کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے۔ لیکن پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک جو الٹا کام ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی انجام تو ہوتا ہے۔ اب بھارت نے دراصل یہ کاپی کیا ہے، اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی ہے موساد، وہ اس طرح کے کام کرتی ہے فلسطین کے حوالے سے، فلسطینی لیڈروں کو کے حوالے سے ان کو مار دینا، ان کو منظر سے غائب کر دینا، ان کے یہ سارے کام ہیں۔ یہ سارے ڈانڈے ہم لوگ کیوں میں بات کر رہا ہوں کہ یہ سارے ڈانڈے پھر جا کے گھما کے ملتے ہیں ہمارے کشمیر کے ساتھ۔ موساد نے جو کام کیا اس کی کاپی انڈیا نے وہاں پر کی، موساد نے جو کام کیا اس کی پیلٹ گن کی شکل میں اور دوسرے ہتھیاروں کے استعمال کی شکل میں وہ کام انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں کیا۔ یہ جتنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گمنام قبریں ہیں، لوگوں کو تشدد کر کے مار دیا جاتا ہے اور کہیں دور دراز علاقے میں ان کی قبریں بنا دی جاتی ہیں۔ پھر پیلٹ گنز جو تھیں یہ نہ صرف ایجاد ہے اسرائیل کی، بلکہ یہ وہ طریقہ واردات تھا جو کہ فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہوتا تھا۔ یعنی بھارت نے ہر تمام کام جو تھے وہ اسرائیل سے مستعار لے کے، چاہے وہ جاسوسی کے آلات ہوں، چاہے وہ ٹارچر کے آلات ہوں، چاہے وہ ٹارچر کا طریقہ ہو کہ جناب آپ ساری لیڈرشپ کو پکڑ لیں اور ان کو اس وقت تک جیل میں رکھیں جب تک کہ لوگوں کے ذہنوں سے محو نہ ہو جائے یہ ساری بات۔ لیکن اب یہ بات سمجھنے کی بات یہ ہے نا کہ آپ یہ تو کام کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے،
کشمیر میں بھی ایسا ہوگا کہ جو کچھ ظلم آپ لوگوں نے کر رکھا ہے یہاں پہ، کیسے ممکن ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جو ہے سارا ظلم وہ ختم ہو جائے اور آپ پوری دنیا توجہ نہ دے. دنیا کو توجہ دینی پڑے گی. اور وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ شام کو آپ جتنا مرضی دودھ پلا لیں، اس کا کام ہے ڈسنا، اس نے ڈسنا ہی ڈسنا ہے، جو کہ چاہے وہ کینیڈا ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے کوئی اور ملک ہو. آج یہ 2 ملک ہے، کل کو تیسرا ملک ہوگا. تو اس کے بارے میں پورے جو عالمی ضمیر پہ جاگنا پڑے گا اور کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ورنہ پھر یہی ہوتا ہے کہ کل ایک کے دروازے پہ ناک ہوئی اور اس کو مار دیا گیا، پھر اگلے دروازے پہ ناک ہوئی اس کو مار دیا گیا. پھر ہوتا کیا ہے، آپ کی اپنی باری آ جاتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مانسٹر ہے یہ ہم تک نہیں پہنچے گا، یہ ان کی بھول ہے. اگر کینیڈا تک پہنچ گیا تو وہ آپ تک بھی پہنچے گا. آر سے کھڑی میاں محمد بخش صاحب کا ایک شعر ہے جس کا ایک مصرع ہے کہ لسے دا کی زور محمد، نس جانا یا رو پہنا. ٹھیک ہے، یا رو پہنا یا نس جانا، اس طرح کا ایک ان کا مصرع ہے. جی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ لسے کی آواز تو کوئی نہیں سنتا نا، کمزور کی آواز کوئی سنتا نہیں ہے. لیکن یہ جب آپ کسی طاقتور کے گلا پکڑتے ہیں تو پھر وہ جو طاقتور ہے وہ جوابی طور پہ آپ کا گلا پکڑ لیتا ہے. تو یہی کچھ ہوا ہے. تو پہلے تو لسے کی آواز کسی نے سنی نہیں کہ بھئی جناب یہ کچھ ہو رہا ہے. وہاں پہ 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو مار دیا گیا، گمنام ہزاروں قبریں بن گئی، لیکن وہ تو کوئی سنتا نہیں تھا. میں نے وہی کہا نا کہ آپ جب آپ دودھ پلاتے رہیں گے جس کی فطرت میں ڈسنا ہو تو نے کیا کرنا ہے، وہ طاقتور ہو کے پھر آپ کو ڈسے گا. تو یہ تو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، دیر ہے اندھیر نہیں. انشاءاللہ جناب شویش شکیل صاحب اپنی دانش وزڈم کو شیئر کرنے کا، پبلک تک پہنچانے کا، رہنمائی کرنے کا بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی. راجہ حبیب اللہ خان صاحب میں گزارش کروں گا پروگرام کنکلوڈ کریں گے آپ. جی انصر صاحب، آج کا جو ہمارا پروگرام تھا اس میں جناب وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب کا جو جنرل اسمبلی سے خطاب تھا اس کے حوالے سے بات ہوئی. پھر میر وائز عمر صاحب کی 4 سال کے بعد جو رہائی ہوئی ہے اس پہ بات ہوئی. بجلی کے بلات کے حوالے سے بات ہوئی. تو آج انصر صاحب ہمارے جو مہمانان گرامی تھے ان میں جنرل عبدالقیوم صاحب ممتاز دفاعی تجزیہ کار، اسی طرح جناب صدر PMLN آزاد کشمیر شاہ غلام قادر صاحب، اور براڈ کاسٹنگ کی دنیا کے بڑا نام استاد الاساتذہ جناب چودھری محمد شکیل صاحب ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے. اور ہم ہمارے جو سننے والے ہیں ہمیں ان کے اس حوالے سے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. جو باتیں یہاں پہ آج ہوئی ہیں، کنکلوڈنگ ریمارکس جو دیے چودھری محمد شکیل صاحب نے، تجزیہ کار بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، براڈ کاسٹنگ کی دنیا کا ایک بڑا نام، کہ ہمیں اپنے درست موقف کو بار بار دہرانا ہے جب تک کہ اسے تسلیم نہ کر لیا جائے عملی طور پر. اب یہ بات مسئلہ کشمیر، جموں کشمیر کی آزادی کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر اس پہ بھی ریلیٹ کر رہی ہے، اور آزاد جموں کشمیر کا جو مقامی مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، اس پر بھی یہ بات صائب آتی ہے. درست ہم اسے کہہ سکتے ہیں. اللہ مقبوضہ جموں کشمیر کے بہن بھائیوں کے مسائل، ان کے مصائب جلد ختم کرے، انہیں آزادی نصیب کرے، اور ہمیں اپنا کردار درست انداز میں ادا کرنے کی توفیق دے. آج کے پروگرام سے راجہ حبیب اللہ خان اور جنید انصاری کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.